नाज़रीन करामी, 10 अप्रैल 1996 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता है। कौंसिल के अरकान 6 साल बाद पहली मर्तबा अफगानिस्तान के मसले पर सर जोड़कर बैठे थे। वो सोच रहे थे कि मुल्ला उमर के क्या मकासद हैं, वो अपने हाथ पर बैत लेकर कौन सी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जमहूरियत के निज़ाम को पारा पारा क्यों करना चाहते हैं। आखिर अफगानिस्तान में मौजूद इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि वहाँ बैनुल अक़वामी मगरबी इमदाद पर पाबंदी ऐद कर दी जाए। इस इजलास के फौरन बाद अमरीकी नुमाइंदा मिसेस राफेल अफगानिस्तान का दौरा करती नजर आती हैं। उसके बाद वस्ती एशियाई ममालिक की 3 दारुल हुकूमतों का भी दौरा करती नजर आती हैं और कई अफगान लीडर वाशिंगटन नजर आते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता था कि अमेरिका को आखिर क्या हो गया था, अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेने लगा था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन से मुस्लिम रियासतों ने आजादी हासिल कर ली थी, मगर इन ममालिक की आजादी के बाद एक ताज़ा रिपोर्ट तहलका मचा रही थी कि उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान मादनी ज़ख़ायर से माला माल है। इस रिपोर्ट ने मगरिब की आंखें चकाचौंध कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में ज़ेरे ज़मीन तेल के बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं, गैस के भी अजीम ज़ख़ायर मौजूद हैं। इन ज़ख़ायर को बेच कर ये वस्ती एशियाई ममालिक अपनी माली कमजोरियों पर काबू पाना चाहते थे। मंसूबा ये था कि 1200 मील तवील पाइपलाइन डाली जाए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते बहरे हिंद तक पहुंच जाए, जिससे मगरबी ममालिक को गैस फराम की जाए। इस मकसद के लिए अर्जेंटाइन की तेल कंपनी और अमरीकी तेल कंपनी योनोकाल आमने सामने आ गई। अमरीका यहाँ पर आकर अपने बड़े बड़े मफादात पूरे करना चाहता था। नाज़रीन, तालिबान की कहानी इस मकाम तक कैसे पहुंची? हम आपको पिछली किस्म में बता चुके हैं कि तालिबान अभी हारात पर कब्जा करने का सोच रहे थे। वो अभी ताज़ा जंग लड़ रहे थे, जिसको हम पिछली किस्म में बयान कर चुके हैं कि तालिबान ने 25,000 के लश्कर को कैसे शिकस्त दी और उनके छक्के छुड़वा दिए। चुनांचे इस कामयाबी ने तालिबान के हौसले बुलंद कर दिए। वो अगले दिन इसी खुशी में सूरज की रोशनी में आगे बढ़ते रहे। हराती जनरल अलाउद्दीन ने पूरी कोशिश की कि किसी जगह दोबारा दिफाई खत बना ले और तालिबान का मुकाबला करे, मगर असर के वक्त तक तालिबान का एक दस्ता उस तक भी पहुंच गया। इसके बाद जनरल हिलानी ने शिकस्त खोरदा फौज की कमान संभाली। वो लश्कर को 20 किलोमीटर और पीछे ले गया। आखिरकार दरियाए दिल आराम के किनारे दिफाई खत बना लिया। ताहम फौज की हालत अबतर थी, उसमें तालिबान से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जनरल को साथ साथ खतरा ये भी था कि यहाँ से पसपाई के बाद तालिबान शेनडेंड एयरपोर्ट तक भी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने का मतलब था कि तालिबान एक मजबूत फिजाई कुव्वत हासिल कर लेंगे। इसी दौरान इस्माइल खान हरात में अपने मुशीरों और फौज की कमांडरों से सलाह व मशवरे में मसरूफ था। तय ये हुआ कि काबुल से फौरी मदद मांगी जाए। चुनांचे इस्माइल खान ने फोन पर सदर रब्बानी से बातचीत की, फौरी तौर पर 5,000 मुसल्लह अफराद की कमक तलब की, मगर इस्माइल खान की तमाम कोशिशें रेत की दीवार को सहारा देने के मुतरादिफ थी। तालिबान एक आंधी की तरह आगे बढ़े और सितंबर 1995 ईस्वी के आगाज में शेनडेंड एयरपोर्ट तक पहुंच गए। ये इस्माइल खान का आखिरी मोर्चा था, जिसके बाद तालिबान को हरात तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था। इस्माइल खान ने आखिरी चाल चली। उसने डंड एयरपोर्ट के रास्ते में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया, मगर तालिबान जो शहादत के मतवाले थे इस आजमाइश को भी खातिर में न लाए। उनकी लाशों पर लाशें गिरती रहीं, मगर वो बारूदी सुरंगों को रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए। हत्ता के 3 सितंबर 1995 ईस्वी को शेनडेंड एयरपोर्ट पर भी काबिज हो गए। इस्माइल खान अब मज़ामत से मायूस हो चुका था। तालिबान ने उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, उसका घेरा तंग करते जा रहे थे। आखिरकार इस्माइल अपने कई कमांडरों और कई 100 मातहतों के साथ ईरान भाग गया, जो उसकी पहले से सरपरस्ती करता चला आया था। 5 सितंबर 1995 ईस्वी को तालिबान ने किसी लड़ाई के बगैर ही हरात पर कब्जा कर लिया। यूं तालिबान हुकूमत काबुल और शुमाली अजला को छोड़कर मुल्क के 15 सूबों तक फैल गई थी। इन फतूहात का नतीजा ये निकला कि मुखालिफ कमांडरों ने यके बाद दीगरे तालिबान के सामने सर तस्लीम खम कर दिए, बल्कि काबुल हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात इत्तेहाद इस्लामी थी। उसके 15 में से 11 कमांडरों ने तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया था,
جبکہ اتحاد اسلامی کے سربراہ عبد الرب رسول کی حکومت سے اختلافات بڑھتے چلے گئے تھے، جس کی رد عمل میں حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا اور جبل السراج میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی دوران طالبان نے کابل کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ کابل حکومت سے اب ان کی کھلی جنگ تھی۔ طالبان کا مطالبہ تھا کہ صدر ربانی فوراً مستعفی ہو جائے، شہری انتظام ان کے حوالے کر دیے جائے۔ طالبان کی طرف سے اکا دکا حملے بھی جاری تھے، دشمن کی چھوٹی موٹی پوسٹوں پر بھی وہ قبضے کرتے جا رہے تھے۔ تاہم انہوں نے عمومی حملے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ ان گنت بے گناہ شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اکتوبر 1995 کے اوائل میں طالبان کابل کے گرد مورچے مضبوط کر رہے تھے اور بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ 10 اکتوبر کو 400 ٹینکوں پر مشتمل تازہ دم فوج کابل کے محاذ پر پہنچ گئی اور شہر پر حملے کے لیے کمر کس لی گئی۔ اگلے دن باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ 1 ماہ تک وقفے سے کابل کے محاذ پر جھڑپیں جاری رہی۔ 11 نومبر کو طالبان نے راکٹوں سے ایک بڑا حملہ کیا، جس سے کابل انتظامیہ کو شدید دھچکا دیا۔ 26 نومبر کو فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن طالبان شہر میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ قدرے پیچھے ہٹ کر از سرے 9 مورچے مستحکم کرنے لگے۔ اس صورتحال سے تمام دنیا یہ سمجھنے لگی 1996 طالبان کی پسپائی کا سال ہوگا، مگر طالبان کا کہنا تھا کہ کابل حکومت اب صرف بھارت اور روس کے سہارے چل رہی ہے۔ یہ بات اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب طالبان کے جیٹ طیاروں نے ایک دیو ہیکل روسی طیارے کو قندھار ایئرپورٹ پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس طیارے میں 7 روسی افراد کلاشنکوف کی 34 لاکھ گولیاں برآمد لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور حیران کن بات پیش آئی، وہ یہ کہ طالبان نے یہ 7 افراد واپس کر دیے، صرف اپنے لاپتہ شہریوں کی معلومات لے کر۔ چند ہفتوں کی برف باری کے باعث جنگی سرگرمیاں معطل رہیں، مگر بہار آتے ہی ایک نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا۔ یہاں پر پھر سے صدر ربانی نے دوغلی پالیسی کی۔ اس نے ایک حیران کن چال چلی۔ اس نے گلبدین حکمت یار، رشید دوستم اور حزب وحدت کو متحد کر لیا اور ایک 10 رکنی کونسل بنوا دی۔ ناظرین، اس کونسل کا اصل ہدف باقی مائندہ افغانستان کو طالبان کے قبضے سے بچانا تھا، مگر بظاہر یہی بتایا گیا کہ یہ کونسل تمام گروہوں کا اتفاق چاہتی ہے تاکہ افغانستان میں امن پیدا ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے طالبان کو بھی اتحاد کی دعوت دی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو اس کونسل کے قیام سے تشویش تھی، کیونکہ طالبان کی سیاست سے بے دخلی کے بعد وہاں ایک پاکستان دشمن حکومت مستحکم ہو جاتی۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے ثالثی کا راستہ اختیار کیا۔ طالبان کو قید کرنے کے لیے انہیں چمن سے ترکمانستان کی سرحد تک کئی ملین ڈالر کے خرچ سے ایک تجارتی شاہراہ بنوا دینے کا لالچ بھی دیا، مگر طالبان اس اتحاد پر راضی نہ ہوئے۔ جن لیڈروں کے دامن پر ہزاروں بے گناہوں کا خون تھا، جن کے عہد و پیمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، طالبان اپنی موجودہ پوزیشن میں ان سے اتحاد فضول سمجھتے تھے۔ اس صورتحال کے بعد صدر ربانی اور زیادہ متحرک ہو گیا۔ اس نے ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان کے دورے کیے۔ ان دوروں کے نتیجے میں صدر ربانی نے بین الاقوامی حمایت حاصل کر لی۔ روسی ٹرانسپورٹ طیارے تاجکستان اور یوکرین سے لوڈ ہو کر کابل آنے لگے۔ بھارتی طیاروں نے بھی بیگرام تک پروازوں کا معمول بنا لیا تھا۔ دھڑا دھڑ وہاں کرنسی کے ڈھیر، زمینی ریڈار اور طیاروں کے فاضل پرزہ جات منتقل کرنے لگے۔ ایران بھی کابل کی مدد کو آ گیا۔ ایران نے احمد شاہ مسعود کو بھی حزب وحدت کے ساتھ دشمنی فراموش کر دی تھی، بلکہ علاقہ مشہد کے قریب 5 عسکری کیمپ بنا دیے گئے۔ وہاں اسماعیل خان کے حامی 5000 جنگجوؤں کو تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مشہد ایئرپورٹ سے طیارے اسلحہ لے کر روزانہ بیگرام ہوائی اڈے پر اترنے لگے۔ بعض اوقات ایک ہی دن میں 10-10، 12 پروازیں ہوتی۔ ہمسایہ ممالک کی ان تمام تر سازشوں کے جواب میں طالبان نے اپنے اتحاد پر ہی توجہ مرکوز رکھی۔ ملا عمر کے مخلص ساتھی کہنے لگے کہ اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ملا عمر اب صرف سپہ سالار نہیں بلکہ اسلامی حاکم کے طور پر ان 15 صوبوں کو سنبھالیں گے۔ طالبان یہ فیصلہ شورا کے نظام سے کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مارچ 1996 عیسوی میں سینکڑوں علماء قندھار میں جمع ہو گئے۔ آخر 4 اپریل کو ملا عمر کو امیر المؤمنین کا
کا لقب دیا گیا۔ اس مجلس میں حاضرین نے ملا عمر کے ہاتھ پر بالکل اسی طرح بیعت کی جیسے اسلام کے سنہرے دور کی طرح خلفاء و سلاطین کی بیعت کی جاتی تھی۔ قندھار کے ایک گمنام جہادی رہنما کا اسی طرح قدیم اسلامی طرز پر امیر المومنین بن جانا دنیا کے لیے حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ اس طرز حکومت کے کامیاب ہونے کا مطلب جمہوریت کے نظام کا پارا پارا ہو جانا تھا، جسے مغربی طاقتوں نے اپنے استعماری مقاصد کے لیے عالم اسلام میں پھیلا رکھا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے نے تو جیسے پوری دنیا پر قیامت ڈھا دی ہو۔ اقوام متحدہ کے سفیر محمود مستری تو اس قدر مایوس ہوئے کہ ایک ماہ بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ جو 4 سال سے افغانستان کے مسائل سے لا تعلق تھا، وہاں جاری خانہ جنگی سے بہت مطمئن تھا، کیونکہ اسے شیروں کی کچھار سے کوئی خدشہ نہ رہا تھا، مگر 4 اپریل کی اس بیعت سے وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس فیصلے کے صرف 6 دن بعد 10 اپریل کو اقوام متحدہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ یہ وہی اجلاس ہے جس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ اصل میں امریکہ اور یورپی یونین کا اصل مسئلہ صنعتی سرگرمیوں کا تھا۔ اپنی صنعتی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے انہیں چند اشروں کے اندر توانائی کے نئے ذخائر کی ضرورت تھی، اور حالت یہ تھی کہ مسلم ریاستیں سوویت یونین سے آزادی بھی حاصل کر چکی تھی، جبکہ تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق قازقستان میں 25 بلین بیرل، ترکمانستان میں 32 بلین بیرل اور ازبکستان میں 1 بلین بیرل تیل موجود تھا۔ اس کے علاوہ ترکمانستان میں 159 ٹریلین کیوبک فٹ، ازبکستان میں 110 اور قازقستان میں 88 ٹریلین کیوبک فٹ گیس مدفون تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان ممالک کی معاشی سرگرمی کا انحصار ایک پائپ لائن منصوبہ تھا۔ دوسری طرف امریکہ اپنا منصوبہ بنا چکا تھا۔ امریکہ کی 2 خواہشات تھیں، ایک یہ کہ یونوکال کے لیے راستہ صاف ہو جائے، مگر پائپ لائن کا مختصر ترین راستہ خانہ جنگی سے محفوظ نہیں تھا، چنانچہ وہ قیام امن چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ قیام امن کی صورت میں وہاں کوئی اسلام پسند حکومت بھی قائم نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مفادات بے دین عناصر پر مشتمل کٹھ پتلی حکومت ہی پورا کرے گی، چنانچہ وہ شروع دن سے ہی طالبان کے مخالف رہا، کیونکہ طالبان کے ہاں اصولوں پر لچک کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر ملا عمر کے ہاتھ پر بیعت نے بھی پوری کر دی، چنانچہ امریکہ نے فوری طور پر دوسرے دھڑوں کو غالب کرنے کا فیصلہ کیا اور تیل کی دولت ہتھیانے کے لیے انہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے امریکہ نے افغانستان میں قیام امن کی صدا لگائی اور پس پردہ طالبان مخالف دھڑوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ دوسری طرف وسط ایشیا کی ریاستوں کو اپنی تیل کمپنی اور اس متبادل حکومت کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار کرنے لگا، کیونکہ مسز رافیل نے اس دورے پر طالبان سے خود کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف کابل پر ہی توجہ دی۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے طالبان کو اعتماد میں لیا جاتا، کیونکہ پائپ لائن کا اکثر راستہ انہی کے علاقوں سے گزرتا تھا۔ امریکی نمائندوں کا کابل انتظامیہ کو طالبان پر ترجیح دینا واضح کرتا ہے کہ امریکہ شروع سے طالبان کو اپنا حریف تصور کرتا تھا۔ چنانچہ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں 26 جون کو ایک بار پھر کابل میں نیا حکومتی ڈھانچہ وجود میں آیا۔ اس بار بھی ربانی صدر اور حکمت یار وزیر اعظم تھے۔ البتہ نئی بات یہ تھی کہ حکمت یار 15 سال بعد پہلی بار کابل میں داخل ہوا تھا۔ اس کامیابی کے فوراً بعد صدر ربانی نے جلال آباد جا کر وہاں کی شورا کو بھی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ اتحاد تھا، دوسری طرف طالبان کے دارالحکومت قندھار میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ملا عمر اور ان کے ساتھی طویل مشوروں میں مصروف تھے۔ ان کے حملے کو کبھی سیلاب کے ساتھ تشبیہ دی جاتی، وہ حملے تقریباً ستمبر 1995 عیسوی سے رکے ہوئے تھے۔ ہرات پر قبضے کے بعد ان کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ جو مبصرین پچھلے سال طالبان کے لیے کابل کو ترنے والا قرار دیتے تھے، اب برملا کہتے تھے کہ طالبان نے جو پھیلنا تھا پھیل لیا۔ یہ پختونوں کی تاریخ ہے جسے مزید فتوحات حاصل نہیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ تھے 1996 کے حالات کہ ایک طرف حزب وحدت، حزب اسلامی، دوستم ایک ہی صف میں شامل تھے، بلکہ شمالی افغانستان بھی اسی صف میں تھا۔ دوستم نے کابل کے شمال میں شاہراہ سالانگ کو بھی کھول دیا تھا، اور یوں مدتوں بعد کابل کا شمالی افغانستان سے زمینی راستہ بحال ہو گیا تھا۔
جبکہ دوسری طرف طالبان تنے تنہا تھے۔ اس کے باوجود وہ کابل پر آخری ضرب لگانا چاہتے تھے، وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار انہوں نے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، کابل کی فتح کا یہ خواب کیسے پورا ہوا؟ طالبان کی اسامہ سے سب سے پہلی ملاقات کب ہوئی اور کس غرض کے لیے ہوئی؟ طالبان کے نامور سپہ سالار ملا بورجان نے خود کو قربانی کے لیے کیوں پیش کر دیا تھا؟ ان کی قربانی طالبان کے لیے کیا کچھ لے کر آئی؟ ہزاروں افغانی مسلمانوں کا قاتل کون تھا؟ مغربی میڈیا نے طالبان کا کیا تصور پیش کیا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے آپ اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔